हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरह निसा आज हमारी तरावी के अंदर मुकम्मल हो गई और ये कुरान पाक की वो अजीम सूरत है जिसमें माशरत के घरेलू ज़िंदगी के अहकाम बहुत सारे मौजूद हैं। और अगर घर के अंदर नचाकी हो या घर के अंदर जो है आपस में इत्तेहाद ना हो या अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कर्ब व परेशानी का शिकार हो तो मर्द और औरत सूरह निसा को अगर रोज़ पढ़ के दुआ करें तो अल्लाह ताला उनके घर के अंदर से परेशानियों को ख़त्म कर देगा। और अगर माश की तंगी भी है या किसी औरत या मर्द की शादी नहीं हो रही तो वो सूरह निसा को पढ़ के अगर 21 दिन तक दुआ करें, 21 दिन तक, तो अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देगा। सूरह निसा जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास चीज़ें उम्मत के लिए नाजिल फरमाई हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई बेरारवी का शिकार हो जाए, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, तो इसके अंदर एक आयत ऐसी है जो बेरारवी से इंसान को रोक कर जो है अल्लाह की अताअत की तरफ ले आती है। फिर एक इसके अंदर आयत करीमा ऐसी है कि अगर जो है मियाँ बीवी में आपस में ऐसी नचाकी हो जाए कि खामद और बीवी एक दूसरे को छोड़ने पे आ जाएं, तो एक आयत ऐसी पुरताकत है कि वो इनके जोड़ का बाइस बन जाएगी। फिर एक आयत इसमें ऐसी है कि अगर कोई आपका माल गज़ब कर ले, ख़ास तौर पे जिनका वालिद या वालदा फौत हो जाएं और उनके माल पर, उनकी चीज़ों पे कब्ज़ा कर लें, उनके रिश्तेदार और उनके जो है बाकी ताए चाचे मामू कोई भी हैं, तो वो ये आयत करीमा पढ़ें, अल्लाह ताला उनसे उनका हक वापस दिलवा देंगे। जिन औरतों को वरासत नहीं मिलती वो इसमें एक आयत ऐसी है, अगर उसको पढ़ें कसरत के साथ तो उनकी वरासत, उनका जो हक है बाप की तरफ से, भाई नहीं दे रहा, वालिद नहीं दे रहा या चचा ताई नहीं दे रहे, तो वो उनको इंशाअल्लाह या खामन से नहीं मिल रही तो वो मिलकर रहेगी। फिर एक आयत इसमें ऐसी अल्लाह ने उतारी है कि अगर इंसान जो है वो आयत पढ़ ले और उसके बाद जो है कोई भी गुनाह करके तौबा करेगा, वो आयत पढ़ के अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। फिर एक आयत इसमें, ये आयत हैं इसके अंदर सूरह निसा के अंदर, और जो है इसमें एक आयत करीमा ऐसी है कि उसमें अगर बीवी खामद की बात ना सुनती हो, खामद बीवी की बात ना मानता हो, तो उस आयत के अंदर ने अल्लाह ने ताकत रखी है कि वो दोनों एक दूसरे के मुहिब हो जाएंगे और एक दूसरे के मती हो जाएंगे और एक दूसरे की बात को सुनने वाले, समझने वाले बन जाएंगे। एक आयत अल्लाह ने ऐसी इसमें उतारी है कि वो आयत करीमा जो है, अगर इंसान रोज़े पाक के पास खड़ा हो जाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े के पास, गुंबद के पास या दूर उस मदीना शरीफ मस्जिद नबवी के किसी भी जगह पे खड़ा होकर वो आयत पढ़ के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। और उसकी दुआ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है आमीन कहने वाले और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत और कुव्वत और आपकी शफात की ताकत इसको मिलेगी। वो एक आयत अल्लाह ने ऐसी उतारी इसके अंदर कि वो आयत करीमा जो है वो पढ़ के जब इंसान दुआ करता है, अल्लाह ताला इसकी दुआ को रद्द नहीं करते। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद कसम खाई है उसके अंदर। तो ये जो फिर उसमें जो है एक आयत ऐसी उतारी जिसमें बता दिया कि सहाबा जो है वो सारे के सारे कुल जन्नती हैं। जब भी सहाबा का जिक्र आए, बंदा ये आयत पढ़ लेगा तो मरने के बाद इनको सहाबा के साथ जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये सारी इसके अंदर, अभी और बहुत हैं, लेकिन ये तो जो अब्दुल्ला कुरैशी साहब बेटे ने पढ़ी है, जो हिस्सा मैंने उसका अभी बताया, जो मैंने तिलावत किया अभी तरावी में अपना हिस्सा, वो तो अभी आपको बताया ही नहीं। अब आप बताएं कि कुरान जिंदों की मुश्किलें भी हल करता है या मरों की खाली हल करता है? और हम तो ये कहते हैं कि मरे हुए की खाली मुश्किल का हल कुरान में है। अभी आप देखिए, अगर कोई बेरारवी का शिकार हो जाए, कोई गुमराह हो जाए, तो सूरह निसा की पहली आयत या अय्युहन्नासुत्तक़ूर, ये जो पूरी पहली आयत है, इसको जो बंदा 11 बार दम करके उसको पलाएगा, चंद दिन में अल्लाह ताला उसे बेरारवी से निकाल देंगे। ये आयत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से खुतबा निकाह में शामिल है और ये खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है। और फिर इसके बाद देखिए, लोग शादियों के लिए तरगीबात चलाते हैं कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी। हालांकि अल्लाह, ये तरगीब नबी की सुन्नत नहीं है, ये सहाबा की अदा नहीं है। हाँ, कर ले
اللہ نے رخصت اجازت دی ہے، لیکن ترغیب چلانا، ہر ایک کو کہنا کہ بھائی دوسری شادی کرو، تیسری کرو، اس کا اللہ رب العزت حکم نہیں دیتے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے مثنا و ثلاثہ، یہ سورہ نساء کے شروع میں مثنا و ثلاثہ و رباع، اور پھر اگر تمہیں پہلے کا مثنا 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو نکاح۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم حق ادا نہیں کر سکو گے، تم اس کا نان نفقہ پورا نہیں کر سکو گے، تم ان میں بیلنس نہیں رکھ سکو گے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک کو الگ کیا اور باقی کو ایک جگہ بیان کیا، کیونکہ امت کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہوگا جو حق ادا نہیں کر سکتا ہوگا، نان نفقہ پورا نہیں کر سکتا ہوگا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی میں اگر جوانی میں شادی کی ہے تو 25 سال کی عمر میں ایک بوڑھی عورت سے شادی کی ہے جن کا نام خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کی 25 سال 25 بہاریں جو ہے وہ ان خاتون کے ساتھ گزار دی، آپ نے دوسری کی بات ہی نہیں کی، نہ دوسری کی ترغیب دی۔ جب آپ کو نبوت ملی 40 سال عمر تھی، حضرت خدیجہ سے 25 سال ہو چکے تھے، 15 سال ہو چکے تھے شادی کو، آپ نے نبوت ملنے کے بعد نہیں کہا کہ میں پہلے شادی کر لوں یا آگے ترغیب چلاؤں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جو ہے مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی بات پھیلاتے ہیں جس سے ایک دم جو ہے تاکہ مشہور ہو جائیں، لیکن ترغیب چلانا اس چیز کی یہ نبی کی ادا نہیں ہے، سنت نہیں ہے، کہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے 53 سال کی عمر تک ایک خاتون کے ساتھ پہلا نکاح جو آپ نے کیا وہ 53 سال تک آپ نے اس کے ساتھ نبھایا، دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا، پھر دیگر نکاح کیے، لیکن پہلی بیوی کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہی سنت حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنائی کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب فاطمہ الزہرا دنیا سے چلی گئیں پھر آپ نے دوسرا تیسرا کئی نکاح کیے۔ تو اب یہ ترغیب کوئی دینا یہ کوئی نبی کی سنت، نبی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک کو صحیح طریقے سے خوشحال رکھنا اور اس کے ساتھ ازواجی زندگی خوشحال گزارنا، پہلے سوچ سمجھ کے پہلا نکاح کریں تو پھر آپ کو دوسرے تیسرے کے لیے سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہوتا کیا ہے، پہلا نکاح ابا جی کراتے ہیں یا اماں جی کراتے ہیں اور کسی عجیب و غریب مخلوق سے کرا دیتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، بندہ مشہور ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی یہ تو مجھے پسند نہیں، دوسرا کرو، تیسرا نکاح کرو۔ پہلا ہی سوچ کے کر لو تو آپ کو دوسرے تیسرے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اب کیا ہے، آگے دیکھیے، مال کھا لیا یتیموں کا۔ کتنا بدبخت آدمی ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ ان الذین، پہلے رکوع کی لاسٹ آیت ہے، جو بندہ 11 بار روز پڑھے گا، جس کا حق کھا لیا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، تو مسکین ہے، تو اللہ اس کا حق اسے دلوائے گا۔ 11 مرتبہ 21 دن تک پڑھ کے دعا کریں۔ دوسرا رکوع جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت جو ہے، جو جس کی وراثت میں سے حصہ نہ دیتے ہوں وہ عورت اس کو پڑھے، مرد پڑھے، عورت بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، اپنے اپنے لیے 7 بار روز پڑھ کے 21 دن تک دعا کریں، اللہ حصہ اس میں سے دلوائیں گے۔ اور پھر جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، توبہ یہ نہیں ہوتی کہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، ادھر سے فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، عجیب چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ میں آج صدق دل سے نیت کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، لیکن نیت یہ ہو کہ نہیں کروں گا۔ اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ یہ تیسرے رکوع کی آیت ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت کریمہ کو پڑھ کے جو بندہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پکی قبول فرما لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آگے 5واں پارہ شروع ہوا ہے۔ 5ویں پارے میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اتنا جملہ، یہ تیسرا رکوع 5ویں پارے کا ہے۔ اتنا جملہ جو بندہ، مرد عورت ایک دوسرے کی نہ سنتے ہوں، نہ مانتے ہوں، ایک دوسرے کی نافرمان ہوں، تو اس کو اللہ نے کہا کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، مرد جو انتظامی امور میں
عورتوں پہ حاکم ہیں، گھر کا نظام دیکھنے میں، حکومت کو دیکھنے میں، کمانے میں اور نان نفقہ لانے میں مرد حاکم ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کما کے لائے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ عورت کی ویلیو ہی ختم ہے، مرد کی ویلیو ہے، نہیں، بعض مرد ایسے ہیں جن کی ویلیو بعض عورتوں کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی، جیسے آج پوری دنیا کے ولی، قطب، ابدال، غوث سیدہ فاطمہ کی جوتی کو نہیں پہنچ سکتے، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، صحابیہ، کیونکہ صحابیہ ہیں لیکن ان کا مقام اتنا زیادہ ہے، ساری کائنات کے مرد ولی ان کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ نہیں کہ عورت کی ویلیو نہیں ہے، صرف انتظامی امور میں بتایا کہ مرد کما کے لائے گا، عورت گھر میں بیٹھے گی تو مرد پھر حکم چلائے گا، مرد جو ہے گھر کے نظام کو دیکھے گا کہ گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ جس گھر میں مرد کا حکم نہ چلے، عورت کا حکم چلے، اس گھر میں بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کبھی نہ کریں۔ میرے پاس لوگ استخارہ کرانے آتے ہیں تو میں پہلے پوچھتا ہوں، بتاؤ گھر کے اندر پہلے جا کے دیکھو کہ ماں حکم دے رہی ہے یا باپ حکم دے رہا ہے، حکم کس کا چلتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی جاؤ دیکھ کے آؤ پھر استخارہ کروانا۔ یہ استخارے ایسے ہی ہیں، یہ کوئی وحی تو نہیں ہے۔ آپ پہلے وشاورہم فی الامر، مشورہ کرنا ہے، آپ پہلے دیکھ کے آؤ۔ جس گھر میں مرد یوں کر کے بیٹھا ہو، عورت اکڑ کے بات کر رہی ہو، تو آپ جب رشتہ دیکھنے جائیں تو وہیں سے آپ اٹھ کے آ جائیں کہ یہ گھر میں آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا کبھی خوشحال نہیں رہیں گے، چونکہ گھر میں عورت کی حکمرانی ہے، عورت چلا رہی ہے، بس ڈاؤن ہو جائے گا گھر۔ وہ مرد چاہے مزدور ہو، چاہے ریڑھی لگانے والا ہو، لیکن گھر میں اس کا زبان، اس کا کہنا چلتا ہو تو وہ گھر بالکل پرفیکٹ ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں یہاں بتائی، اگر نہ مانتے ہوں ایک دوسرے کی تو یہ تیسرے رکوع کی یہ آیت کا حصہ آپ 11 بار دم کر کے 11 دن تک پلائیں، اللہ ان کو آپس میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ پھر جو ہے آگے آپ دیکھیے کہ ایک آیت اس میں ایسی ہے کہ وہ آیت کریمہ کہ اگر روزہ رسول پہ پڑھی جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جو روزے پہ یہ پڑھے گا، روزے پہ پڑھ کے اس کے بعد ایک بار خالی پڑھے اس آیت کو اور اس کے بعد دعا کر لے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے، سلام پڑھے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کریں گے اور نبی کی شفاعت بھی دلوائیں گے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جہاد کے احکامات آ گئے، وہ شہید کے احکامات آ گئے، پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے احکامات آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا دیکھو ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ایک آدمی گھر میں بیٹھتا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جب نکلنے والا بیٹھنے والا برابر نہیں تو صحابی اور غیر صحابی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک 14ویں صدی میں آیا اور ایک رسول اللہ کے زمانے میں آیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے کسوٹی بیان کر کے فیصلہ سنا دیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، میں اللہ عرش سے اعلان کرتا ہوں نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ نے بیان کر کے کہہ دیا کہ جو بندہ صحابہ کو جنتی نہیں مانتا، کل صحابہ کو جنتی نہیں مانتا، اسے قرآن کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافق کے لیے فرمایا کہ منافق کے لیے آخرت میں یہ سزا ہے۔ ان آخری رکوع کے اندر، آخری رکوع جو پڑھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ میں کافروں سے بھی نیچے ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے عذاب میں ہوں گے، صحابہ کو نہ ماننے والا۔ اور پھر ایک آیت اس میں آخری میں بتا دوں، ایک آیت، لوگ عزت چاہتے ہیں کہ مجھے عزت ملے، دفتر میں، مارکیٹ میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع جو ہے اور اس کے اندر آخر میں یہ آیت ہے، أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ اللہ کہتے تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے تو یاد رکھو عزت سارے عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یہ عزت دلانے کی آیت بہت بڑی طاقت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے عزت کا خزانوں کا ذکر کیا۔ جو بندہ یہ پڑھے گا روزانہ، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ روزانہ 7 بار پڑھ کے دعا کر کے نکلے گا، پورا دن اللہ اسے عزت دلائے گا۔ جس مجلس میں پڑھ کے جائے گا عزت ملے گی۔ جس کو زوال آ گیا ہو روز 100 بار پڑھ کے 21 دن دعا کرے، اللہ عزت دلائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔